Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up! You're a sadist! दोस्तों, चाहे ये वर्क प्लेस पर हो, दोस्ती में या किसी अहम माहदे में, धोखाधड़ी हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास साइंसी तौर पर साबित शुदा तरीके हों जिनसे आप झूठ या फ्रॉड को बेनकाब कर सकें, तो क्या होगा? ज़रा तसव्वुर करें, अगर आप फौरन एक झूठ को पहचान सकें तो ये एक सपता सुपर पावर होगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हो सकता है आप एक गलत शख्स पर भरोसा कर बैठे, एक ऐसे शख्स पर जो आपको धोखा दे सकता है, आपको काबू में रख सकता है या आपका मजाक बना सकता है, जबकि आपको इसका ज़रा भी एहसास ना हो। वो जानते हैं कि इस पे सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात क्या है? हो सकता है बाकी सबको सच नज़र आ रहा हो, मगर आप ही धोखे में रह जाएं। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में वैसे तो झूठ पर बहुत रिसर्च हुई है, और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी झूठ को पकड़ने के लिए बहुत सी टेक्निक्स डेवलप की गई हैं। लेकिन इनमें पेशतर ऐसी हैं जो साइंसी तहकीक में इतनी रिलायबल साबित नहीं हैं। लेकिन जो 5 टेक्निक्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी साइंटिफिक रिलायबिलिटी बेहतरीन है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ झूठ और फ्रॉड को पकड़ने के लिए इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक माहिर नफ्सियात के तौर पर मैं खुद ज़ाती तौर पर ये 5 टेक्निक्स इस्तेमाल करता हूँ, जो मुझे बहुत सी मुश्किलात से बचने में मदद दे चुकी हैं। और आज मैं आपके साथ यही 5 टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ। ये टेक्निक्स इतनी आसान मगर इतनी मौसर हैं कि एक बार जब आप इन्हें सीख लेंगे तो आप किसी भी गुफ्तगू को पहले की तरह नहीं देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। पहली टेक्निक जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स में से है, झूठ को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर है। इसको सीखना बहुत आसान है, लेकिन इसका मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो। ये टेक्निक है माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना और अल्फाज और माइक्रो एक्सप्रेशंस में तजाद को नोट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या बला है। चलें इस मिसाल में इसको वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। आपको शायद याद हो कि 1998 में उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन एक स्कैंडल में मुलव्वस हो गए थे, जिसमें वाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लेविंस्की शामिल थी। उन पर इल्ज़ाम था कि मोनिका लेविंस्की के साथ उनके रोमानवी ताल्लुकात थे, जिसके नतीजे में अमरीकी ऐवान के नुमाइंदगान ने उन पर इम्पीचमेंट का अमल शुरू कर दिया था। इस दौरान एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अपना वो बयान दिया था कि मेरे इस औरत लेविंस्की के साथ कोई जिनसी ताल्लुकात नहीं है। I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर पॉल एकमैन, जिन्होंने हकीकत में माइक्रो एक्सप्रेशंस को बोले गए अल्फाज के साथ मैच करने की टेक्निक डेवलप की थी, उन्होंने बाद में इस वीडियो का तज्जिया किया और नोट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट क्लिंटन के चेहरे ने उनकी धोखाधड़ी को बेनकाब कर दिया था। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जब ये बात कही तो उनके चेहरे के तासुरात में स्ट्रेस की झलकियाँ ज़ाहिर हुई थीं। उनके होंठ सख्ती से भींच गए थे, उनका चमड़ा खिंच गया था और उनकी भवें सिकुड़ गई थी। ये तासुरात बोलते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर आए थे, जैसे एक नॉर्मल अंदाज में बातचीत करते हुए अचानक स्ट्रेस के जज्बात की कुछ लीकेज सी हुई हो। बोलने के दौरान चेहरे पर आने वाले कम दौरानिए के इन तासुरात को माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस गैर इरादी तौर पर चेहरे पर एक सेकंड के तकरीबन 10वें हिस्से के लिए जाहिर होते हैं और इंसान के असल जज्बात को जाहिर कर देते हैं, चाहे वो उन्हें दबाने की कितनी भी कोशिश करे। इसकी वजह यह है कि ये दिमाग के एक ऐसे हिस्से से कंट्रोल होते हैं जिस पर इंसान का कोई काबू नहीं होता। इस टेक्निक के मुताबिक जब माइक्रो एक्सप्रेशंस और बोले गए अल्फाज आपस में मैच ना करें तो ये झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी निशानी है। बाद में सदर क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया कि वो वाकई मोनिका लेविंस्की के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर एक्टन की तहकीक के मुताबिक एक इंसान के चेहरे पर 7 बुनियादी माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं: गुस्सा या एंगर, तौहीन या कंटेम्प्ट, कराहत या डिस्गस्ट, खौफ या फियर, हैरत या सरप्राइज, खुशी या हैप्पीनेस और उदासी या सैडनेस। इसलिए इस टेक्निक को सीखने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस को मेमोराइज कर लें, याद कर लें, ताकि आप इनको लोगों के चेहरों पर पढ़ सकें। तो दूसरा स्टेप ये है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन की सलाहियत को बढ़ाएं और लोगों के चेहरों पर नोट करना शुरू करें कि कब और किस बात पर उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस बोले गए अल्फाज के साथ मैच नहीं करते। मसलन अगर आपका कोई दोस्त आपको कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल गई है,
لیکن آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی بجائے اداسی یا سیڈنس کا مائکرو ایکسپریشن آتا ہے۔ تو یہ فکرہ شاید محض ایک سوشلی ایکسیپٹیبل فکرے کے طور پر کہا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں شاید وہ آپ کی ترقی سے پریشان ہے۔ ڈاکٹر پال ایکمین کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ مائکرو ایکسپریشنز کلچر سے مابرا ہوتے ہیں، یعنی یونیورسل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ٹیکنیک دنیا میں کہیں بھی انسانوں کے جھوٹ پکڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے الفاظ پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن ان کے چہرے ایک لمحے میں ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی کے الفاظ اس کے چہرے کے تاثرات سے میل نہ کھائیں تو ان الفاظ میں جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے۔ لیکن چہرے کے تاثرات صرف پہیلی کا ایک حصہ ہیں۔ اس لیے جو دوسری ٹیکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح ایک جھوٹے کے اپنے ہی الفاظ پر غور کر کے آپ اس کا جھوٹ فاش کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بولنے کے دوران لوگوں کی ہچکچاہٹ، وربل پازز اور وقفوں پر توجہ دینے کی عادت پیدا کرنی ہوگی۔ آئیے اسے ایک مثال سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن حسن اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پر بیٹھا تھا جب اس کا دوست بلال دیر سے پہنچتا ہے۔ حسن ایسے کیجولی اس سے پوچھتا ہے تم کہاں تھے، اور بلال جواب دینے سے پہلے ہچکچاتا ہے اور کہتا ہے او اچھا میں گھر پر تھا، میرا مطلب ہے مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ اس کے رکے ہوئے جواب اور غیر ضروری وضاحتوں سے حسن کو شک ہونے لگتا ہے کہ بلال پوری سچائی نہیں بتا رہا۔ جھوٹ بولنے والے اکثر جواب دینے میں زیادہ وقت لیتے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر ایک کہانی بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر زیادہ فلر الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے او یو نو ٹائپ کے فکرے رک رک کر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جملوں میں غیر ضروری وضاحتیں اور پیچیدہ ڈیٹیلز بھی ہو سکتی ہیں تاکہ ان کا جھوٹ زیادہ کنونسنگ لگے۔ فورینسک سائیکالوجی کے ماہر ڈاکٹر ایلڈر پیرکس کی تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ جواب دینے میں زیادہ وقت لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ تفصیلات دینے کا رجحان رکھتے ہیں۔ انہیں کہانی گھڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی گفتگو غیر فکری لگنے لگتی ہے۔ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو لوگوں کا بیس لائن بیہیویئر کا حساب ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ذرا شرمیلے ہوتے ہیں اور ہچکچاہٹ ان کے بیہیویئر کے اندر نیچرل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ماہر جھوٹا ہو جو ہیسیٹیٹ نہ کرتا ہو، ہچکچاتا نہ ہو، تو یہ تیسری بہت ہی دلچسپ ٹیکنیک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ جھوٹے کے بیان کے اپنے ہی تضادات پر غور کر کے جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں۔ جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے بیانات میں تضادات کو پہچانیں۔ اس کو ایک مثال سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائمہ جو کہ ایک بینک مینیجر ہے، وہ ایک دن ایک امپلائی احمد رشید کے اکاؤنٹ میں غیر معمولی ٹرانزیکشنز نوٹ کرتی ہے۔ جب وہ احمد سے اس بارے میں سوال کرتی ہے تو وہ پہلے کہتا ہے کہ میں کلائنٹ میٹنگ میں تھا، لیکن جب سائمہ اگلے دن یہ سوال دوبارہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دراصل سسٹم اپڈیٹ کر رہا تھا۔ یہ تضادات خطرے کی گھنٹیاں بجا دیتے ہیں۔ ایماندار لوگ عموماً ایک ہی کہانی کو مستقل طور پر دہراتے ہیں۔ اس لیے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح ڈیٹیکٹیوز ایک سسپیکٹ سے وقفوں سے بار بار ایک ہی بات پوچھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے والے کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بدلنے لگتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے بنائے ہوئے واقعہ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اپنی کہانی میں بار بار تبدیلی کرے تو یہ دھوکہ دہی کا ایک سٹرونگ سائن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان تبدیلیوں کو ٹریک کرتے جائیں اور ان کا ریکارڈ رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ عرصے میں ان کی کہانی یکسر بدل جاتی ہے۔ یہی اصول سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہوا۔ 2003 میں امریکی ماہر نفسیات بیلا ڈی پالو اور ان کی ٹیم نے 120 سے زائد سٹڈیز کا تجزیہ کیا اور پایا کہ جھوٹ بولنے والے لوگ وقت کے ساتھ اپنی کہانی میں تبدیلیاں کرتے ہیں، غیر ضروری تفصیلات شامل کرتے ہیں اور اپنے بیانوں میں تضادات ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سچ بولنے والے افراد اپنی کہانی کو مستقل ایک سا رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کو کیوز ٹو ڈسیپشن کے عنوان سے سائیکولوجیکل بلیٹنگ میں شائع کیا گیا۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ جھوٹے افراد اپنی بنائی ہوئی کہانی کو یاد رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی جھوٹا اپنے الفاظ کو سیدھا رکھنے میں ماہر ہو تو کیا ہوگا؟ پھر بھی اس کا جسم اسے بے نقاب کر دے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ چوتھی ٹیکنیک کام آتی ہے، جو کہ باڈی لینگویج کے اشاروں پر توجہ دینا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم اور اس کے خاندان والے مریم کے لیے ایک ممکنہ شادی کے امید پر عثمان کا رشتہ دیکھنے دیے جاتے ہیں۔ جب مریم کے والد عثمان سے اس کی نوکری کے بارے میں سوال کرتے ہیں
تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں آج کل ایکٹیولی نوکری تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو آئی کانٹیکٹ اوائڈ کرتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھوں کی موومنٹ غیر ضروری طور پر زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جیسے وہ نروس ہو، اور وہ بار بار اپنی انگلیاں میز پر بچاتا ہے۔ مریم کو کچھ غلط محسوس ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں کی باڈی لینگویج اسے شو کراتی ہے، مثلاً آنکھوں کا رابطہ نہ بنانا، بہت زیادہ پلکیں چپکانا، بات کرتے وقت منہ چھپانا یا چہرے کو چھونا، حرکت کرنا یا اپنی نشست پر گھومنا، اور دفاعی طور پر بازوؤں کو فولڈ کرنا۔ جب آپ یہ آبزرو کر رہے ہوں تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے رویوں کا موازنہ ان کے معمول کی عادات سے بھی کریں، کیونکہ کچھ لوگ فطری طور پر اینکشیس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ موومنٹس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ میٹسوموٹو کی تحقیق ایویلیویٹنگ ٹروتھفولنس اینڈ ڈیٹیکٹنگ ڈسیپشن، جو ایف بی آئی لا انفورسمنٹ بلٹن میں جون 2011 میں شائع ہوئی، یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے افراد لاشعوری طور پر جسمانی دباؤ محسوس کرتے ہیں، جو نروس حرکات میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج میں غیر معمولی مائکرو ایکسپریشنز اور غیر ارادی جسمانی حرکات اور آواز میں تبدیلیاں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق جھوٹ پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باڈی لینگویج کے اشاروں کا تجزیہ دیگر شواہد کے ساتھ ملا کے کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکیوریسی حاصل کی جا سکے۔ لیکن اگر جھوٹ بولنے والا شخص اتنا کنٹرولڈ اور کمپوزڈ ہو کہ وہ کوئی انگزائٹی شو نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آتی ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ٹیکنیک جو اتنی مؤثر ہے کہ پیشہ ور جھوٹ بولنے والے بھی اس کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ پانچویں ٹیکنیک ہے موضوع کی تبدیلی کا ٹیسٹ یا سبجیکٹ چینج ٹیسٹ۔ زین کراچی میں ایک اکاؤنٹنگ فرم میں کام کرتا ہے۔ ایک دن پیٹی کیش باکس میں سے 5,000 روپے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کولیگ بلال سے پوچھتا ہے، جس نے اسے آخری بار کھولا تھا۔ بلال فوراً کہتا ہے، میں نے تو کچھ نہیں لیا، میں کیوں نہیں تھا، تم میرا ڈراور چیک کر سکتے ہو۔ زین کو یہ جواب سن کر کچھ عجیب سا لگتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے، عجیب ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں کیش باکس کے قریب دیکھا تھا۔ بلال اپنی کرسی پر ہلتا ہے مگر خاموش رہتا ہے۔ زین اچانک موضوع بدل دیتا ہے، ویسے کیا تم آج آپ کرکٹ کا میچ دیکھنے جا رہے ہو؟ یہ سن کر بلال فوراً ریلیکس ہو جاتا ہے اور بابر اعظم کی بیٹنگ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بلال کی یہ ریلیکسیشن ایک ریڈ فلیگ ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں ایک معصوم شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مزید سوالات کرتا ہے، مزید بحث کرتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا شخص اس سچویشن سے باہر نکلنے کا ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک سب سے بہتر اس وقت کام کرتی ہے جب آپ اسے اس طرح سے استعمال کریں کہ بالکل نارمل بات چیت لگے۔ اس میں پہلے ایک ممکنہ جھوٹ کو ایک غیر دھمکی دینے والے طریقے سے بیان کریں، پھر اس کے فوری رد عمل کا مشاہدہ کریں، اور نروس ہونے، ڈیفینسو ہونے یا زیادہ انکار کرنے کے بیہیویئر کو نوٹ کریں۔ آخر میں اچانک موضوع بدل کر دیکھیں کہ کس طرح کا رد عمل آتا ہے۔ ڈاکٹر ایلڈرڈ پریچی کاگنیٹو لوڈ اور دھوکہ دہی پر کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے افراد کو جھوٹے قصے کو برقرار رکھنے میں ذہنی تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق جھوٹ بولنے والے لوگ ان موضوعات پر مختصر بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سچ بولنے والے افراد زیادہ تفصیل دیتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان پر الزام آ رہا ہوتا ہے۔ گفتگو کو اسٹریٹجک طریقے سے بدل کر ایک قدرتی جال تخلیق کرتے ہیں، ایک جال جس میں مجرم شخص سکون محسوس کر کے پھنس جاتا ہے جبکہ معصوم شخص مزاحمت کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیک کام کی جگہ پر، ذاتی جھگڑوں یا یہاں تک کہ عام گفتگو میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب جبکہ آپ یہ 5 طاقتور ٹیکنیکس جانتے ہیں تو آپ کو کون سی ٹیکنیکس سب سے زیادہ مؤثر لگی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان طریقوں میں سے کسی کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے؟ اپنے تجربات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کے کسی اور ٹاپک میں دلچسپی ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز بنائی جائیں تو ضرور شیئر کیجیے۔ اور جاتے جاتے دوستو، یاد رکھیں جھوٹ پکڑنے کی صلاحیت ایک سپر پاور ہے، جسے ہوشیاری سے استعمال کریں۔ ملتے ہیں دوبارہ۔